शख्सियत आज पहली बार जी उठा पाकिस्तान के मेहमान बने हैं, लेकिन इनका मुनफरिद और एक शाइस्ता अंदाज़ है जिसमें ये आप सबसे मुखातिब होते हैं और आप सबकी मेरी इस्लाह फरमाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अल्लामा साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए एंड आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी बहुत खूबसूरत हम पेश की, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अज़ीम रहमानी। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, इस चीज़ से स्टार्ट करूँगी। पहले तो क्योंकि कुरान का ज़िक्र हुआ, सूरत का ज़िक्र हुआ, तो मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप कुछ चंद जुमले अता कर दीजिए कि हम सवाब के लिए कुरान मजीद को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भटकते हैं, कभी इस बाबा के पास, कभी उस जगह, कभी इस मसले के लिए, कभी उस मसले के लिए। ज़रूर बड़ों से हमें बात करनी चाहिए, लेकिन जो असल हिदायत है उसको हम कभी जांचते परखते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपने जो खूबसूरत इब्तिदाइया बयान फरमाया, यकीनी तौर पर वो हम सब के लिए एक मिसाल राह होना चाहिए। बेशक। जैसे कि आपने फरमाया, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद एक मुक़द्दस तरीन किताब है और यकीनी तौर पर हर मुसलमान के दिल में उसका एहतराम मौजूद है। बेशक। बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जो अक़ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, वो भी कम अज़ कम ईमान न भी रखते हों लेकिन एहतराम वो भी रखते हैं। ऐसा ही है। जहाँ तक सवाल ये है कि हम कुरान करीम को अल्लाह की किताब भी समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसे अपनी किताब नहीं समझते। जिस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नादिल हुई, और ये वो किताब है जिसके बारे में फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, अगर ये पहाड़ पे नादिल होती लराअयतहु, तो आप उसे देखते ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह, वो अल्लाह की खशियत से और इसके भारी बोझ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। वो जबल का जो पहाड़ है वो कुरान हुजूर करीम की शख्सियत पर, आपकी ज़ात मुबारक पर नादिल हुआ। और हदीस में आता है, शदीद सर्दियों के दिन होते, हुजूर पर जब वही नादिल होती तो आपकी जबीन मुबारक पसीने से आलूदा हो जाती, पसीना नमूदार हो जाता। और अगर आप किसी ऊँटनी पर सवार होते और वही की आयत नाजिल होती तो ऊँटनी उसके बोझ से बैठने पर मजबूर हो जाती। अल्लाहु अकबर। ये कुरान बार बार हुजूर पर नाजिल हुआ और आपने ये तकलीफ शिद्दत उठाई। हर सूरत जब नाजिल हमें तो आसान बनाकर पेश कर दिया। कुरान ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। और सूरह क़बर कुरान की एक सूरत है जी। मैं चाहूँगा कभी आप उस मौजू पर भी बात कीजिएगा जी। एक ही सूरह मुबारक में 4 बार अल्लाह ने एक ही बात दोहराई है जी, और हमने इस कुरान को आसान कर दिया है। बेशक। कोई है नसीहत कबूल करने वाला? ये अल्लाह का सवाल है और हम सब इसके मुखातब हैं। कोई है और हमसे क़यामत के दिन जवाब तलबी होगी। तुमने सारी दुनिया के किताबों को पढ़ा, उलूम को खंगाला, तुमने नॉवेल्स पढ़े, तुमने डाइजेस्ट पढ़े, तुमने स्टोरीज पढ़ी, तुमने हिस्ट्री पढ़ी, तुमने अपने अपने शोबों की तमाम तर तफसीलात में जाकर गोताज़न हुए गोया, लेकिन तुमने अल्लाह का मैसेज नहीं पढ़ा। वो मैसेंजर का आखिरी पैगाम जो वो छोड़ कर गए उसे नहीं पढ़ा। इवन ये कि हमारे पास अगर कोई मैसेज आता है और नोटिफिकेशन खुला हो अगर, तो फ़ौरन हमें तवज्जो होती है कि क्या मैसेज आया है, हम उसे खोल कर देखें। कभी लगता है कि ये किसी ऐसी ही सर्विस की तरफ से आया है। बिल्कुल। शख्सियत आज पहली बार जी उठा पाकिस्तान के मेहमान बने हैं, लेकिन इनका मुनफरिद और एक शाइस्ता अंदाज़ है जिसमें ये आप सबसे मुखातिब होते हैं और आप सबकी मेरी इस्लाह फरमाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अल्लामा साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए एंड आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और हुआ, सूरत का ज़िक्र हुआ, तो मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप कुछ चंद जुमले अता कर दीजिए कि हम सवाब के लिए कुरान मजीद को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भटकते हैं, कभी इस बाबा के पास, कभी उस जगह, कभी इस मसले के लिए, कभी उस मसले के लिए। ज़रूर बड़ों से हमें बात करनी चाहिए, लेकिन जो असल हिदायत है उसको हम कभी जांचते परखते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपने जो खूबसूरत इब्तिदाइया बयान फरमाया, यकीनी तौर पर वो हम सब के लिए एक मिसाल राह होना चाहिए। बेशक। जैसे कि आपने फरमाया, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद एक मुक़द्दस तरीन किताब है और यकीनी तौर पर हर मुसलमान के दिल में उसका एहतराम मौजूद है। बेशक। बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जो अक़ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, वो भी कम अज़ कम
ایمان نہ بھی رکھتے ہوں لیکن احترام وہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اسے اپنی کتاب نہیں سمجھتے۔ جس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتی اللہ لرأیتہ، تو آپ اسے دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ اللہ کی خشیت سے اور اس کے بھاری بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ جبل احادیث میں آتا ہے شدید سردیوں کے دن ہوتے، حضور پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی جبین مبارک پسینے سے آلودہ ہو جاتی، اللہ پسینہ نمودار ہو جاتا۔ اور اگر آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی کی آیات نازل ہوتی تو اونٹنی اس کے بوجھ سے بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن بار بار حضور پر نازل ہوا اور آپ نے یہ تکلیف شدت اٹھائی، ہر صورت جب نازل ہوتی ہمیں تو آسان بنا کر پیش کر دیا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور سورہ قبر قرآن کی ایک سورت ہے، جی میں چاہوں گا کبھی آپ اس موضوع پر بھی بات کیجئے گا۔ جی جی ایک ہی سورہ مبارکہ میں 4 بار اللہ نے ایک ہی بات دہرائی ہے، جی، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ بے شک، کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کا سوال ہے اور ہم سب اس کے مخاطب ہیں، کوئی ہے اور ہم سے قیامت کے دن جواب طلبی ہوگی۔ تم نے ساری دنیا کے کتابوں کو پڑھا، علوم کو کھنگالا، تم نے ناولز پڑھے، تم نے ڈائجسٹ پڑھے، تم نے سٹوریز پڑھی، تم نے ہسٹری پڑھی، تم نے اپنے اپنے شعبوں کی تمام تر تفصیلات میں جا کر غوطہ زن ہوئے گویا، لیکن تم نے اللہ کا میسج نہیں پڑھا، وہ میسنجر کا آخری پیغام جو وہ چھوڑ کر گئے اسے نہیں پڑھا۔ بے شک، ایون یہ کہ ہمارے پاس اگر کوئی میسج آتا ہے اور نوٹیفیکیشن کھلا ہو اگر، تو فوراً ہمیں توجہ ہوتی ہے کہ کیا میسج آیا ہے، ہم اسے کھول کر دیکھیں۔ ٹرو، کبھی لگتا ہے کہ یہ کسی ایسی ہی سروس کی طرف سے آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو حق کو قبول کرنے کے بعد حق کی حفاظت کے لیے اور اپنی استقامت کو بچانے کے لیے، بادشاہ کے ظلم اور استبداد سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، جی، اور پھر اللہ کریم معجزہ فرماتا ہے اور 930 سال انہیں اللہ کریم وہاں سلاتا ہے، سبحان اور اللہ، پھر انہیں ایک دفعہ پھر زندگی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب معجزہ ہے۔ تو اللہ کریم ویسے تو قرآن کریم کی 114 صورتوں میں 6236 آیات میں چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی اللہ کا معجزہ ہے، بے شک، اور آیت کے جو لفظی معنی ہیں وہ نشانی کے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی نشانی۔ اب اگر ہم اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کو، بلکہ ہر لفظ کو، بلکہ ہر حرف کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ نے فرمایا حضور کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو الف لام میم کہتا ہے تو اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض صورتوں کی فضیلت خود آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی؟ یقینی طور پر جس طرح جمعہ کا دن ہے افضل الایام ہے، تمام ایام کا سردار ہے، اور جمعہ کے دن جو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ خطبہ جمعہ کی وجہ سے 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سردار بھی ہے وہ دن اور اس کی جو نمازوں کی تعداد ہے وہ 2 ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس میں وہ تذکیر، وہ یاد دہانی، وہ وعد اور وہ خطبہ موجود ہے۔ تو سورہ کہف کو بار بار ریپیٹیشن اور بار بار ہر ہفتے پڑھنے کا بھی ایک خاص حکمت ہے کہ انسان جس ایمان کو اس نے حاصل کیا ہے، جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں ادراک تو ہے لیکن صحیح معنوں میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملاً ہم ثابت نہیں کر پاتے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں۔ حاصل کر لیا ہے اور غلطی ہو گئی تو یقینی طور پر آپ کا علم اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت کا ذریعہ بنے گا اور آپ رجوع اللہ کریں گے، آپ توبہ کریں گے، کیونکہ آپ کو علم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ 70 بار بھی اس سے معافی مانگو گے تو معاف کر دے گا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہ لے کر آؤ گے، سچی توبہ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ لیکن اگر علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کے اندر مایوسی آئے گی، یاسیت آئے گی اور آپ اللہ سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے جی اور توحید کی دعوت دے رہے تھے تو مشرکین نے آپ کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا. بہت مشکل تھا. جب تک جناب ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ حیات تھیں تو یہ آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ہر قسم کی رعایت، ہر قسم کا جسے کہنا چاہیے کہ لحاظ، مروت سب ختم کر دیا. اور پھر مجبور ہوئے حضور کریم پہلے حبشہ کی طرف آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، پھر بالآخر مدینہ بھی تشریف لے گئے، اور وہی سال تھا جسے آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی قرار دیا. اللہ اکبر. اب یہ مشرکین مکہ ان اہل کتاب سے، جی یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ہمیں کوئی کی ورڈ بتا دو، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم انہیں لاجواب کر سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پتہ ہی نہیں ہیں، وہ تمہارے ہاں ہوں گی جو ہمیں پتہ نہیں. تو ایسی بات بتاؤ تاکہ ہم ان سے پوچھیں، اور جواب تو ان کے پاس ہوگا نہیں، کیونکہ ان کا تو یہ اعتقاد تھا کہ وہی تو اترتی نہیں ہے، تو خود سے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو انہوں نے ان سے مشورہ کرنے کے بعد 3 سوال پوچھے. اچھا. پہلا سوال یہ تھا کہ وہ غار والوں کا قصہ کیا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ خضر کون ہے، جسے خضر بھی پڑھا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ سے سوال کیا گیا کہ اے موسیٰ، جو آپ اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. اچھا. تو آپ نے سوچا اور کہا کہ آسمان پر اللہ ہے، زمین پر کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے نبی بنایا گیا ہے. تو آپ نے کہہ دیا کہ میں ہوں. حالانکہ یہ بات دیکھا جائے تو خلاف واقع نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ کو بندوں کی عاجزی پسند ہے، اللہ کو بندوں کی تواضع پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ آپ نے یہ کیا کہہ دیا. میرا ایک بندہ ہے، ایک بندہ یعنی انسان کی عظمت بندہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ. آپ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑا اس میں سبق ہے جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ صبر کر لیتے تو ہمیں اور بہت سی باتیں پتہ چل جاتی. اللہ اکبر. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے. اور یہاں تیسرا جو زاویہ نگاہ ہے وہ ہے دجال. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دجال کی آمد کے ماحول کو سازگار بنانے کا دور ہے. اور ویسے دجل کے معنی ہے حق کو چھپا کر باطل کو حق بنا کر پیش کرنا. کو دجال کے فتنے سے بچایا ہے اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے بچانا چاہتا ہوں اور ڈرانا چاہتا ہوں. اگر میری زندگی میں دجال آیا، اب اس پہ دیکھیے آپ انداز کیا ہے حضور کا. اگر میری زندگی میں آیا تو میں تمہارا دفاع کروں گا، میں تمہاری ڈھال بنوں گا. لیکن اگر میرے بعد آیا تو تمہارا ایمان تمہیں بچائے گا، تمہارا ایمان تمہیں بچائے گا. اس کی مضبوطی اتنی ضروری ہے. اب دجال دجل سے نکلا یعنی فریب. آج آپ دیکھیے جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر بابوں کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ کہ والدین کو چھوڑ کر بابوں کے پاس جاتے ہیں. دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کے لیے کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی بابا ہے تو وہ اس کے والدین ہیں. بے شک ایسا ہے. انہیں اگنور کر دیتے ہیں، ان کی بات کو اگنور کرتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو اگنور کرتے ہیں. اور مطلب اس کے یہ ہے نرمی سے چلنا، آہستہ سے چلنا کہ تب تم جاؤ تو پتہ نہ چلے. ہم اس کو پیچھے سے لے کر آتے ہیں کہ نبی کریم نے جب سوال کیا گیا کہ غار والے کون تھے تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے دور میں وحی کے ذریعے آپ کو علم ہوا، اور فرمایا کہ پچھلے دور میں چند نوجوان تھے جو وزراء تھے، بادشاہ کے مقربین تھے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے تخت و تاج کو، بادشاہت کو، آسائشوں کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تمہارا یہ بادشاہ تم سے چھین لے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں آرام سے سلا دیا. اور پھر جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے سوچا ہمیں بھوک لگ رہی ہے. تو ایک شخص کو انہوں نے، اپنے جو ساتھی تھا، اسے چند سکے دے کر انہوں نے بھیجا کہ چپکے سے جانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، ایسے جانا کہ پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو، کہاں ہو، کس طرح ہو، کیونکہ جو لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں. اب تو سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. چنانچہ اس میں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں گے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے.
سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ہدایت ملی ہے آپ اس پر کاربند رہیے. ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت میں فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اصحاب کہف جنہوں اللہ رب العالمین نے چنا، ان کا ذکر کیا، وہ عرب کی سرزمین پر نہیں تھے، عربوں میں ذکر ہوا، حضور کی زبان سے ادا ہوا، قرآن کا حصہ بنا، آج تک میں اور آپ ہزاروں سال بعد ذکر کر رہے ہیں. اور یہ فرمایا کہ ہر جمعے کو ان کی تلاوت کرنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے. جس طرح انہوں نے ایمان بچایا تمہیں بھی اپنا ایمان بچانا ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو بتایا گیا کہ جناب یہ تو بہت سالوں پہلے کی کرنسی ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کوئی خزانہ ملا ہے کیا آپ کو؟ رکو ذرا میں فون کر کے بلاتا ہوں پولیس والوں کو. جب پولیس والے بلائے گئے، بادشاہ تک خبر ملی، انہوں نے کہا آپ سب کو لے کے آئیے. دعوت کی گئی، پھر واپس بہرحال وہاں پہنچے. لمبا طویل قصہ ہے، اور اللہ نے ان کو سلا دیا. اب یہاں پر ایک دیکھیے آپ ایک لطیف نکتہ، جی سب سے امپورٹنٹ بات حضور نے فرمایا کہ اسے ہر جمعے کو پڑھو. جی جو پڑھتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اور بیت اللہ تک نور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا فرمایا کہ اس کے لیے پورا جمعہ 8 دن نور رہتا ہے، یعنی اسے نظر آتا ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اس کی رہنمائی رہتی ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ جس نے اس کی 10 آیات حفظ کر لیں، جی بعض علماء نے لکھا ہے 10 اول 10 آخر، حفظ کر لی. حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ 10 آیات ہی پڑھ لیجئے، جمعے کو 10 آیات پڑھی بس کافی ہو گیا کہ 10 آیات کا ذکر آیا ہے. نہیں، 10 آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حفظ کرنی ہے، بار بار ان کو پڑھتے رہنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے، دہراتے رہنا ہے. لیکن جمعے کو آپ نے پوری سورہ کہف پڑھنی ہے. اور جیسا آپ نے آغاز میں کہا تھا، صرف الفاظ نہیں پڑھنے جی، بلکہ اس کے معنی، اس کے مطالب پر غور کرنا ہے. اور صرف 40% ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں آپ کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے، باقی 60% تو اللہ نے آسان کر کے خود ہی بتا دیا ہے. پڑھو اور ایمان لاؤ.